टार्गेट पीडिया के मुताबिक एक वकील की डेफिनेशन क्या है? दयानतदारी अपने क्लाइंट के साथ और दयानतदारी अपने पेशे में रवैये के साथ आप रखें। बड़े मज़े का प्रोफेशन है और दूसरी बात का ये बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। मैं तो वैसे वकालत को मज़ेदार इसलिए नहीं कहता कि वकालत वाकई बड़ा मुश्किल प्रोफेशन, इसमें स्ट्रेस बहुत है। एक वकील को सरवाइव करने के लिए क्या ज़माने के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा? बिल्कुल ढालना पड़ेगा। देखिए, आप अगर ये कहें कि नहीं मैं उसी कन्वेंशनल तरीके पे चलूंगा, बिल्कुल मुमकिन नहीं। आज के इस दौर में एक लॉयर अपने आप को किस तरह से ब्रांड करे कि वो एक एक्सपेंसिव लॉयर बने? आपके काम की जो क्वालिटी है वही आपको महंगा बनाती है और उसके लिए टाइम लगता है। एक वकील के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है, तो क्या हमारे जो वकीला भाई उनको कॉमेडी मूवीज देखनी चाहिए? सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे होता है। कॉमेडी मूवी देखने से आपको अच्छी जुगतें तो आ सकती हैं, लेकिन आप विटी नहीं हो सकते। हम अपने अहद के यूसुफ ज़रूर हैं, लेकिन कुएं में कैद हैं, बाजार तक नहीं पहुँचे। तो बहुत से जौहर हैं जो रुल गए हैं नीचे, ऊपर आ ही नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम। आर्ट ऑफ एडवोकेसी के तीसरे एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा राठौर। किसी भी प्रोफेशन की बात की जाए तो उसमें कुछ दर्जे आते हैं, जिस मिसाल के तौर पे बिगिनर, एक्सपर्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन जो सबसे फाइनल स्टेज होती है वो होती है लेजेंड की। और आज हमारी खुशकिस्मती के लॉ के प्रोफेशन के लिविंग लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आज़म नज़ीर तारड़ साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू। सर, अगर हम विकीपीडिया से यानी रेफरेंस लें तो हमें एक वकील की डेफिनेशन मिलती है कि जिसके पास लॉ की डिग्री है और उसके पास बार का लाइसेंस है तो वो वकील है। लेकिन टार्गेट के मुताबिक एक वकील की डेफिनेशन क्या है? आई एम हम्बल्ड द वे यू इंट्रोड्यूस मी। मैं बड़ा आम सा वकील हूँ। आम से मुराद है कि वकील को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वकील में जो होनी चाहिए, मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है कि मैं उन पर ज़रूर पूरा उतरूँ। अच्छे वकील के लिए सबसे पहले मेरी जो ज़ाती दानिस्त है, सबसे पहले उसका दयानतदार होना बहुत ज़रूरी है। दयानतदार अपने काम के साथ, दयानतदारी अपने क्लाइंट के साथ और दयानतदारी अपने पेशे में रवैये के साथ आप रखें। आप जब तक वकालत में सीधी लाइन पे नहीं चलेंगे, यानी कि आप ये सोच के चलें कि मैंने इस मुकदमे को सही लाइंस के ऊपर तैयार करना है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको उतना देना है। उसके बाद आपने बहस करते हुए ये सोचना है कि इस केस में किसी शख्स की जान जो है वो जा सकती है, किसी की जायदाद जा सकती है, तो मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो, ऐसी लग़ज़िश ना हो जो रिकॉर्ड की तैयारी में या मुकदमे के जो क्रूशल स्टेजेस हैं उनके ऊपर क्लाइंट का इस तरह का नुकसान ना कर दे कि वो मदावा ना उसका हो सके। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हर प्रोफेशनल की तरह वकील को भी एक दयानतदार शख्स होना चाहिए जो कि अपने काम के साथ लगन रखता हो और अपने मुकदमे के साथ इंसाफ कर सके। सर, वकालत के बारे में दो बातें जो बड़ी आम सुनने को मिलती हैं। एक तो ये कि ये बड़े मज़े का प्रोफेशन है और दूसरी बात कि ये बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। तो आम तौर पर देखा गया है कि जो चीज़ मज़ेदार हो वो आसान होती है। तो वकालत में ये तजाद क्यों सर? मैं तो वैसे वकालत को मज़ेदार इसलिए नहीं कहता कि वकालत वाकई बड़ा मुश्किल प्रोफेशन, इसमें स्ट्रेस बहुत है। मैं दोस्तों में बैठ के कहा करता हूँ कि जो हार्टलेस लॉयर नहीं होना चाहिए किसी शख्स को। हार्टलेस लॉयर जो वो होता है जो कहे कि कोई नहीं जी, मेरा काम था ये मिसल पढ़ के बात कर दी है, बात ख़त्म हुई। आपको उस दुख और उस दर्द का एहसास होना चाहिए, उस कर्ब का एहसास होना चाहिए जिसमें से आपका क्लाइंट गुजर रहा है, और आप अपना मैक्सिमम इनपुट दें। मैक्सिमम इनपुट देने से ये मुराद नहीं है कि आप मुकदमे को दिल से लगा लें और आप वो लिमिट्स क्रॉस करें जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से हो रहा है कि मैंने ये मुकदमा जीतना ही जीतना है हर हालत में। ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो मुकदमे की तैयारी में मराहिल हैं उनमें आप पूरी लगन के साथ वो काम करें। रिज़ल्ट हमेशा मैं समझता हूँ कि वो कुदरत ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो साइल के नसीब में है उसको वो देना है। और उसको अगर आप प्रोफेशनल ज़ुबान में बात करें तो इस ज़माने के असर हाज़र के मैं समझता हूँ बहुत बड़े जो कानूनदान पैदा हुए, लॉर्ड डैनिंग हैं, वो कहते हैं अपनी एक तसनीफ़ में कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिज़र्व,
you get what your brief deserves. کہ آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ مقدمے کا فیصلہ اعظم نذیر تارڑ نے اپنے حق میں کروانا ہے. مقدمے کا فیصلہ وہی ہوگا جو ریکارڈ کے مطابق, جو ڈاکومنٹس کے مطابق, جو بریف آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے, اور یہی صحیح انصاف ہے. آپ کا کام ہے پوری محنت کے ساتھ اور دلجوئی کے ساتھ اور کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ وہ مقدمہ عدالت کے سامنے رکھنا. وکالت مزیدار اس لیے ہے کہ آپ کو روز روز نئے نئے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں مینلی کرمنل سائڈ کی پریکٹس کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل ہے کام, وہ بھی دیکھتے ہیں. ریٹ جورسڈکشن میں کافی ورائٹی ہوتی ہے. کسی دن ہمیں ایک ڈاکٹر بننا پڑتا ہے جب ہم نے کسی کرمنل کیس میں ڈاکٹر کی ایویڈنس کو پیش کرنا ہوتا ہے کورٹ کے سامنے, یا ڈاکٹر کو کراس ایگزامن کرنا ہوتا ہے. وہی وکیل اگلے دن انجینئر بنے گا اور وہ سول یا الیکٹریکل ہوگا, کیونکہ وہ کسی ایسے پروجیکٹ کے بارے میں مقدمے سے ڈیل کر رہا ہے جس میں انجینئرنگ ورک کا عمل دخل تھا, کو کانٹریکٹ وائلیٹ ہو گیا, اس نے بتانا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا, یہ نہیں کیا. یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کہ پکڑ لیا کسی گرافٹ ایجنسی نے کہ اس نے سڑک بناتے ہوئے گھپلا کیا, پیسے کھائیں اور سڑک کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے وکیل کو کیس ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بتانا پڑے گا کہ کمپیکشن کسے کہتے ہیں, کمپیکشن میں ریت کس طرح کی استعمال ہوتی ہے, کمپیکشن میں مٹی اور ریت کا تناسب کیا ہے, نمی کتنی ہونی چاہیے, اس کے بعد جو اس کی سرفیسنگ ہے, جو کرش سٹون ہے, وہ کس کوالٹی کا ہونا چاہیے تھا اسپیسیفیکیشنز کے مطابق. پھر وہ ٹی ایس ٹی ہے, ایک ٹریپل سرفیس ٹریٹمنٹ ہے. اب یہ چیزیں انجینئرز کے کرنے والی ہیں. میں وکیل ہوں, مجھے اس طرح یاد رہتی ہیں کہ میں کئی دفعہ انجینئر بن کے مقدمہ لڑ چکا ہوں. یعنی کہ آپ انجینئر ہیں تو نہیں ہیں, لیکن آپ نے اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے وہ ساری انجینئرنگ کی ٹرمز سمجھی. کبھی آپ کو بینکر بننا پڑتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈوانس کس کو کہتے ہیں, لون کیا ہے, کریڈٹ کس طرح ہوتا ہے, انٹریز کس طرح ریورس ہوتی ہیں, پیرلل بینکنگ کیا ہوتی ہے. پھر کسی روز آپ ٹیکس ایکسپرٹ بن جاتے ہیں کہ آپ نے جائیدادوں کے گوشوارے دیے, کون سی جائیدادیں جو ہیں وہ ایمنیسٹی میں ہیں, کون سی ایمنیسٹی کے باہر ہیں, آپ کتنے پیسے کو ریکنسائل کر سکے, کتنے کو نہیں کر سکے. تو یہ ساری باتیں روز یہ چینج ہوتی ہیں. سر آپ نے سٹریس کی بات کی. اگر ہم دیکھیں تو ایک وکیل اصل میں اس کا دماغ ہے, یعنی اس کا سارا کام دماغی ہوتا ہے. لیکن نفسیات کے ریسرچ کے مطابق جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ اس طرح سے اچھا کام نہیں کر سکتا. تو آپ وہ کون سی ٹیکنیکس اپناتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے سٹریس کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو کام کا سٹریس ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ وکیل ہے, چاہے وہ بینکر ہے, چاہے بزنس مین ہے, وہ پریشر آتے ہی آتا ہے. سٹریس مینجمنٹ ہی کامیابی کی ایک کی ہے, یعنی کہ ضمانت ہے کامیابی کی. اس کے لیے میرے خیال میں سب سے جو بہتر طریقہ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایموشنلی اس کیس میں انوالو نہیں ہونے دینا. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے اپنی تیاری, محنت, لگن میں کمی نہیں چھوڑنی, لیکن جو مقدمے کا رزلٹ ہے وہ عدالت پہ چھوڑنا ہے. آپ نے عدالت کو جو اچھا لگے وہ کرے. اب اگر آپ بہت سٹریس لے چکے ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی قریبی دوست کا کیس کر رہے ہیں, کسی اپنے بھائی بہن کا کر رہے ہیں, تو آپ ایکسٹریملی پریشرائزڈ ہوں گے اور بہت سٹریس میں ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وکلاء کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ پرسنل کیسز جو ہیں وہ نہ کریں. اسی کی وجہ سے یہ چھوٹے موٹے جو حادثات ہو جاتے ہیں, کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں دوسرے وکیل سے یا سائلین سے, یا عدالت کا ماحول خراب ہوتا ہے, اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو ایموشنلی آپ ڈسوسیٹ رکھتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ وکیل کو ہارٹ لیس نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمے سے ایک وابستگی ہو اس کی تیاری کے حوالے سے, کہ میرے کیس تیار نہ کرنے سے یا پوری ان پٹ نہ دینے سے سائل کا جو نقصان ہوگا اس کا مداوع نہیں ہو سکتا. لیکن ہارٹ لیس نہ ہونے کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی لگن کے ساتھ کریں کہ آپ اس مقدمے کے ساتھ چمٹ جائیں اور آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں. یہ نہیں کرنا کبھی. سر ایمی اینڈرسن نے گارڈین میں ایک آرٹیکل لکھتا ہے کہ نتھنگ از مور ایکسپینسو دین اے چیپ لائر. تو آج کے اس دور میں ایک لائر اپنے آپ کو کس طرح سے برانڈ کرے کہ وہ ایک ایکسپینسو لائر بنے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے کوٹ کی ہے یہ بھی اگر اس کو صحیح معنوں میں جو اس کے مطلب لیتا ہوں کہ نتھنگ از ایکسپینسو دین اے چیپ لائر,
تو ایک تو اس کا مثبت پہلو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ وکیل ہے ہی اٹ سیلف ایکسپینسو. دوسرا میں اس کا مطلب یہ لوں گا کہ اگر آپ کمپیٹنس کے حوالے سے، ایکسپرٹیز کے حوالے سے آپ اگر ایسے وکیل کو مقدمہ دے دیتے ہیں جو کہ اس کو کرنے کا اہل نہیں ہے، تو وہ آپ کو اتنا مہنگا پڑے گا کہ آپ اس کا مداوع حاصل نہیں کر سکیں گے. وہ لطیفے سنے ہوئے ہیں نا، وہ جو ایک سردار صاحب والا لطیفہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے گاؤں کے بندے کے چودھری کے بیٹے سے قتل ہو گیا تو وہ بھی کچہری جاتا تھا، وہ میری طرح ذرا چھوٹی عمر کا وکیل تھا. تو وہ چودھری صاحب جا رہے تو سردار جی نے کہا کہ یہ مقدمہ میں کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے نہیں، میں سب سے جو ٹاپ لائر اس سے کرواؤں گا. مقدمہ سخت تھا تو وہ سزائے موت ہو گیا. انہوں نے اس زمانے میں ہزاروں روپے دیے. تو وہ جب واپس جا رہے تھے تو اس وکیل نے جو میری طرح کا تھا اس نے کہا سردار جی میں یہی کام تہاڈا 5000 کرانا سی جڑا تسی لاکھ روپے کرا کے چلے ہو. تو بات یہ کیپیسٹی کی بات ہے. کیپیسٹی میں مہنگا سستا ہونا کوئی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. کمپیٹنس خود بخود آپ کو مارکیٹ میں اوپر لے جاتی ہے. آپ کے کام کی جو کوالٹی ہے وہی آپ کو مہنگا بناتی ہے، اور اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو پوری محنت اور جانفشانی کے ساتھ سٹارٹ کے سالوں میں بہت سوچ سمجھ کے. میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ہمیشہ کیس پڑھ کے لیا ہے، کیس کو اسیس کر کے لیا. جو کیس مجھے خود کنونس نہ ہوں کہ یہ کیس میں نہیں جیت سکتا، میں کوشش کرتا ہوں میں وہ کیس نہ لوں. چیلنج سمجھ کے بھی اگر لیں تو وہ لیں جس میں کوئی 30-40% گنجائش ہے جیتنے کی. ایک کیس ہے وہ ہوپ لیس کیس ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اس میں کچھ نہیں ہوگا. کیس ہے فار ایگزامپل وہ بیڈلی ٹائم بارڈ ہے، پھر اس میں نیچے جو سارے فورمز ہیں ان کا فیصلے آپ کے خلاف آ چکے ہیں. آپ کون سا جادو جگائیں گے کہ اس کو کر لیں گے انلیس انٹل کہ اس میں سے چیز وہ ملے نا جس سے وہ کیس امپروو ہو. تو میں تو بلکہ ینگسٹرز کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوتا ہوں کہ کیس ضرور پہلے پڑھا کریں، اسے اسیس کریں، پھر لیں. شروع میں اور اچھا ہے کہ آپ کامیاب ہوں وکیل کے طور پہ. آپ کی اگر سکسیس ریٹ 80-90% ہے اس وجہ سے کہ آپ کیس کو پہلے اسکروٹنائز کر لیتے، جو نہیں کرنے والا ہوتا جس میں آپ کو لگے کہ میں نہیں جیت سکتا آپ وہ ریفیوز کر دیں، تو آپ کی شہرت بہت اچھی ہو جائے گی کہ جی یہ بڑا آنیسٹ آدمی ہے، یہ ضائع نہیں کرتا، یہ فیس لے کے نقصان نہیں کراتا، یہ کہتا ہے نہیں بابا جی یہ کیس نہیں بنتا، آپ یہ نہ کریں، بلکہ اس کا یہ طریقہ ہے آپ فلاں محکمے میں جا کے ریپرزنٹیشن کر لیں. تو یہ آنیسٹی ہے جو آپ کو پے بیک کرتی ہے. کسی دور میں وکیل کے یونیفارم پہ پڑا گرد و غبار فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنے یونیفارم کو گندا نہیں کرنا چاہتے. وہ یعنی کارپوریٹ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں یا بینکنگ لاز کی طرف. تو اس صورتحال میں جو کچہری کی پریکٹس ہے اس کا کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری تو یہ خواہش ہے کہ کچہریاں اب کافی پہلے سے امپرووڈ ہیں. میری تو یہ دعا اور خواہش ہے، اور بطور بار لیڈر کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یونیفارم جو ہے وہ گندا نہیں ہونا چاہیے اور گرد و غبار اس پہ نہیں آنا چاہیے. چاہے آپ کسی چھوٹی تحصیل کی کچہری میں وکالت کرتے ہوں یا آپ لاہور یا کراچی کی ہائی کورٹ یا اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں. یہ جو مکس ہے نا شروع دن سے وکالت میں، اور یہ جو تفاوت ہے یہ کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے. ہوگی لیکن ہمارے ہاں ایکسٹریمز ہیں. ہمارے ہاں فی سٹرکچر جو ہے آج بھی رائج الوقت فی سٹرکچر وہ 2000 روپے سے لے کے 2 کروڑ تک ہے، ویری کرتا ہے بندوں تک. وہ بھی دوست ہیں جو 2000-3000 میں کوئی درخواست دائر کر کے کہتے ہیں آج کا خرچ نکل آیا شکر الحمدللہ. اور وہ بھی ہیں جو 1.5 کروڑ 1.25-2 کروڑ میں کیس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میری جو لاسٹ لیمٹ ہے وہ 2 کروڑ کی ہے، آپ وہ دیں گے تو میں جاؤں گا، ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مزید اپنے آپ کو سپائل نہیں کرنا چاہتا. وہ اکا دکا ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو رینج ہے ہمارے یہاں، اور اس رینج میں سروائیو کرنے کے لیے اور پھر اس میں ایکسیل کر کے اوپر آنے کے لیے میں سمجھتا ہوں، پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ وہ آپ کے یہ ساری سکلز ہیں کہ آپ نمبر 1 آپ کتنے محنتی ہیں، نمبر 2 آپ کتنے لکی ہیں، نمبر 3 آپ کتنے محتاط ہیں اور احتیاط کے ساتھ جو کیسز کی انگیج کرنے والے سٹیج کے اوپر جو سلیکشن ہے وہ آپ کی کتنی اچھی ہے. اور باقی بہت سارے فیکٹرز ہیں آپ کی وکالت چلنے میں. اس میں میرے خیال میں قسمت کا بلا شبہ، میں تو بالکل میرا پکا یہ پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ مہربان ہو تو رستے نکلتے ہیں، ورنہ بہت قابل لوگ ہیں. ہم جیسے نالائقوں سے تو کئی بہت قابل لوگ ہیں کہ جو اس میدان میں ہیں لیکن وہ لوگوں تک نہیں پہنچے.
وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم اپنے عہد کے یوسف ضرور ہیں لیکن کنویں میں قید ہیں بازار تک نہیں پہنچے. تو بہت سے جوہر ہیں جو رل گئے ہیں نیچے ہی، اوپر آ ہی نہیں سکے. سر آج کل جو زمانہ ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، یعنی جو لوگ ہیں وہ یہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس صورتحال میں ایک وکیل کو سروائیو کرنے کے لیے کیا زمانے کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑے گا؟ بالکل ڈھالنا پڑے گا. دیکھیے آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں میں اسی کنونشنل طریقے پہ چلوں گا، بالکل ممکن نہیں. پیچھے یہ کووڈ کا ایشو آیا ہے، آن لائن شروع ہوا ہے، ویڈیو لنک پہ. اب ہمارے سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک رائج الوقت ہے، آپ ویڈیو لنک پہ کنیکٹ ہوتے ہو. کل کو وہ کہیں گے آپ گھروں میں یا دفتروں میں بیٹھ کے زوم پہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، پھر وہ کہیں گے کہ آپ آن لائن سبمیشن کر دیں پیپرز کی. تو یہ اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. جیسے کیس لا، ہم لوگ جب آئے تھے تو ہم اینول لا ڈائجسٹ میں جا کے تو وہاں سے کیس لا ڈھونڈتے تھے. لا جرنلز کے صفحے ہم الٹاتے تھے اور اس میں سے کیس لا انڈیکس میں جا کے ڈھونڈتے تھے. اب آپ کے پاس ایکسیس ہے پی ایل ڈی کی، پی ایل جے کی، لیکسس نیکسس آپ کو اے آر وائی اور آل انگلینڈ رپورٹ سے کنیکٹ کرتا ہے، اور آپ اپنی پروپوزیشن ٹائپ کرتے ہو. آپ کو کافی حد تک ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ سمارٹ سولوشن سے مل جاتی ہیں. اور ہمیں جدید دور کے جو بھی ماڈرن گیجٹس ہیں، ٹیکنیکس ہیں، ان سے ضرور مستفید ہونا چاہیے. پیچھے رہ جائیں گے ورنہ. سر اگر دیکھا جائے تو آج عام آدمی کی نظر میں ہمارے پروفیشن کی عزت میں تھوڑی کمی آئی ہے، اگر ماضی کی نسبت دیکھا جائے تو. سر اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جب بھی ڈیمانڈ سپلائی میں تفاوت آئے گی، امبیلنس آئے گا، توازن نہیں رہے گا، تو چیزوں کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی. آپ مارکیٹ میں جس طرح دیکھتے ہیں کئی دفعہ سبزی پھل آتے ہیں جو نایاب پھل ہیں یا تھوڑی تعداد میں آتے ہیں، ان کے گاہک زیادہ، پھل تھوڑا، تو پھر ان کو بڑی احتیاط سے بیچا جاتا ہے، احتیاط سے کنزیوم کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ اوور دی ایئرز ہم نے جو پاپولیشن ہے بار کی، اس کی کیپنگ نہیں کی، اس کو فکس نہیں کیا. اور جہاں پہ ضرورت تھی 200 لائرز کی، وہاں پہ آ گیا 500، وہاں پہ آ گیا 700. اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، کیسز کم ہوں گے، اس کی وجہ سے فرسٹریشنز بڑھتی ہے. کام تھوڑا، بندے زیادہ. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 8-10 سال میں پھر اس ماحول میں جہاں پہ ڈپریشن زیادہ ہے، فرسٹریشن ہے، مالی مسائل اور مشکلات ہیں، پھر لوگ تھانوں میں جاتے ہیں، تفتیشوں ان میں اسسٹ کراتے ہیں. لوگ تحصیلوں میں جا کے فردیں حاصل کرنے کے لیے پٹواریوں کے پاس کمپیوٹرائز سینٹرز میں جاتے ہیں، اور بہت سی سروسز آفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری بدمزگی شروع ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ یہ نہ ہو، اور اس کے لیے ہم نے میجر ریفارمز کی ہیں پاکستان بار کونسل میں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اب 3 ایئر پروگرام ختم کر دیا گیا، 5 ایئرز پہ سوئچ کر گئے، ایوننگ کی کلاسز ختم ہوئی ہیں. پرائیویٹ لا کالجز کو بہت اچھی ایک سکروٹنی کے عمل سے گزار کے جو سروائیو کرنے کے قابل تھے صرف انہیں الاؤ کیا گیا. لیکن اس سارے کے نتائج آج سے 10-15-20 سال بعد آئیں گے. ابھی جو ہم گزر رہے ہیں ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور اس میں یہ پرابلمز آتی رہیں گی. لیکن اگر ہم میجورٹی کو دیکھیں تو میں بڑے یہ یقین سے کہتا ہوں کہ 97%، 98% جو ہمارے وکلاء بھائی بہنیں ہیں وہ اس پیشے کے وقار اور تقدس کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں. 2%، 1% ایلیمنٹ نے ہمیں خراب کیا ہے. ہمیں ان کالی بھیڑوں کی نہ صرف نشاندہی کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ایز اے ریگولیٹر انہیں بڑی سختی سے نمٹنا چاہیے. سر اگر آپ کی اور جتنے بھی اچھے وکلاء ہیں ان کی ہم گفتگو سنیں تو ان میں ادب کی ایک جھلک نظر آتی ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیا ایک وکیل کو اپنی یعنی لاء کے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کوئی ادب وغیرہ بھی پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے مطالعہ ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دے کے ہی جاتا ہے، آپ سے لیتا کچھ نہیں ہے. اور اس کے فوائد پہ اگر گفتگو کی جائے تو بے تحاشا لمبی گفتگو ہو جائے گی. لٹریچر کبھی بھی پڑھی ہوئی کوئی بھی چیز، میرا تو یہ ایمان ہے کہ اخبار پڑھا ہوا بھی ضائع نہیں جاتا. لٹریچر تو اور بات ہے. تو بالکل آپ کے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں. آپ کا وہ کہتے ہیں نا فلاں بہت اچھا بندہ ہے، وہ بڑا ویل ریڈ ہے.
مطالعہ سب سے بڑی عادت ہے. اگر آپ کے پاس، میں تو خود جب مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ، چاہے 2 صفحے پڑھوں، 1 پڑھوں، 3 پڑھوں. میں آج کل تو ٹیلی فون پہ یہ بڑی ڈھیر ساری اپرچونیٹیز ہیں آپ گوگل کر لیتے ہو، کورا ڈائجسٹ ہے، فلاں ہے، کوئی کویسچن پٹ کر دو تو اس کا جواب آ جاتا ہے، کچھ شارٹ آرٹیکلز آ جاتے ہیں. تو ضرور یہ حصہ رکھنا چاہیے. ویسے بھی چینج آف ٹیسٹ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. سر اختتام پہ لائٹر نوٹ پہ تھوڑا سا کہ ایک وکیل کے لیے سینس آف ہیومر بہت ضروری ہے، تو کیا ہمارے جو وکلا بھائی ان کو کامیڈی موویز دیکھنی چاہیے؟ سینس آف ہیومر یہاں پہ ہوتا ہے. کامیڈی مووی دیکھنے سے آپ کو اچھی جگتیں تو آ سکتی ہیں لیکن آپ وٹی نہیں ہو سکتے. وٹ ہمیشہ یہاں پہ ہوتا ہے، کوئک رسپانس دینا. تو وہ کورٹ کے لیے جس قدر وٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے اس کا کامیڈی مووی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کامیڈی مووی اس لیے دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارے کام میں واقعی سٹریس ہے، تو فیملی کے ساتھ ٹائم دیا کریں. میں ویکینڈز پہ کام نہیں کرتا، کام کرتا ہوں لیکن ورک ایٹ ہوم. میری بڑی پرانی روٹین ہے، میں سیٹرڈے سنڈے آفس نہیں آتا اور میں جو فائلیں ہوتی ہیں نیکسٹ ویک کے وہ گھر لے جاتا ہوں. فیملی کو بھی ٹائم دیں. آپ کی زندگی میں توازن رہنا چاہیے، بیلنسڈ لائف ہونی چاہیے آپ کی. سر بہت بہت شکریہ. جی بالکل، ہمارے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود تھے، اور اگر ان کے گفتگو کا لب لباب کیا جائے تو ان کے مطابق وکالت اصل میں دیانت ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آپ کا جو کیس ہے وہ آپ کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اسے انا کا مسئلہ بنائیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے فرسٹریشن کا باعث بنے گا. اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آج اس ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.